लाइफ गुजारे, चाहे वो कारोबार में हो, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो आलिम दीन हो, हर शख्स चाहता है कि मैं अपनी फील्ड का, अपने शोबे में एक कामयाब जिंदगी गुजारूं। नाकाम होना कोई पसंद नहीं करता, अनसक्सेसफुल, पीछे रह जाने वाला, हार जाने वाला कोई नहीं चाहता। लेकिन मसला यह है कि हम कामयाबी के राज, कामयाबी कैसे मिलेगी, वो हम इंसानों से पूछ रहे होते हैं कि यार आप बताएं कैसे कामयाबी मिलेगी, आपने बिजनेस में बड़ी तरक्की कर ली, आप तरीका बता दें, आपने जनाब स्टूडेंट लाइफ में बड़ी तरक्की कर ली, आप बता दें। हम लोगों से, मखलूक से पूछते हैं हमें बताओ हम कामयाब कैसे होंगे। आइए आज मैं आपको खालिक की जबानी बताता हूं हम कामयाब कैसे होंगे, जिसने और मुझे और आपको बनाया है, जो इस सारी कायनात का खालिक है। सच अपने दिल से पूछ के बताओ, मैं बताऊं या आप बताएं कामयाब कैसे होंगे, या जिसने मुझे और आपको बनाया वो बताए कि कामयाब लोग कौन हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में कामयाब लोग कौन है खुद इरशाद फरमा दिया है। चंद आयतें हैं कुरान की, कमाल की आयतें हैं। अगर हम उन चीजों पर अमल कर लें, डेफिनेटली कोई शक ही नहीं कि कुरान तो ला रैब है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है, वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। अगर हम आज जो फार्मूला मैं कुरान के जरिए आपको बताने जा रहा हूं, आप कारोबारी हैं, आप फैमिली मेंबर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जो जिस फील्ड में, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अल्लाह पर हम सबका ईमान, कुरान पर हम सबका ईमान, डेफिनेटली अगर हमने ये फार्मूला अपना लिया जो रब ने कुरान में बयान किया है, हमारे फील्ड में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने कामयाब लोगों के औसाफ खुद कुरान में बयान फरमाए। अच्छा, ये सूरत भी बड़ी प्यारी है। ये सूरत जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई ना, सूरह मोमिनून की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आपके चेहरा अक़दस के पास मक्खियों की भुनभुनाहट की आवाज सुनाई देती। एक दिन वही नाजिल हुई, हम कुछ देर ठहरे रहे कि समझ गए कि प्यारे आका पर नुज़ूल वही हो रहा है। अब जब ये कैफियत खत्म हुई ना, वही की कैफियत खत्म हुई, तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए और किबला रूह होकर दुआ मांगी। नबी पाक ने, ए अल्लाह हमें ज्यादा अता करना और कमी न फरमाना, हमें इज्जत देना और जलील ना करना, हमें अता फरमाना और महरूम ना करना, हमें चुन ले और हम पर किसी दूसरे को न चुन, ए अल्लाह हमें राजी फरमा और हमसे राजी हो जा। इसके बाद अब आका ने बताया कि मुझ पर 10 आयतें नाजिल हुई हैं, जिसने इन मज़कूर बातों को अपनाया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आका ने फरमाया 10 आयतें हैं, जिसने इस पर अमल कर लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह मोमिनून की इब्तिदाई 10 आयतें तिलावत की। मैं सिर्फ आज 10 आयतों पर बयान करने आया हूं, और ये फार्मूला है, इट इज द वे टुवर्ड्स जन्ना, पाथ टुवर्ड्स जन्ना। अगर जन्नत में जाना है, कामयाब होना है, तो ये वो रास्ता है जो अल्लाह ने कुरान मजीद में हम सबको अता फरमा दिया है। सूरह मोमिनून की पहली 10 आयतें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता, कद अफलहल मुमिनून। पहली आयत, इसका तर्जुमा क्या है? बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। ठीक है, इस आयत में ईमान वालों को बशारत दी गई है। पहला काम ईमान लाना। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है, उसने हमें ईमान वाला बनाया। हमने इसमें कोई एफर्ट नहीं की है, हमने कोशिश नहीं की। अल्लाह की मेहरबानी देखो, रब चाहता हम किसी काफिर के घर में, गैर मुस्लिम के घर में भी पैदा हो सकते थे। अल्लाह ने बिन मांगे मुझे और आपको मुसलमान बना दिया। जिंदगी में पहली बात जो मेरे और आपके कानों ने सुनी ना, पहली आवाज जो सुनी, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है, वो अल्लाहु अकबर सुनी। अल्लाह की पाकी हमने सुनी अजान की सूरत में। हम मुसलमान घराने में पैदा हुए। कद अफलहल मुमिनून, अल्लाह फरमाता है बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। अब दूसरी आयत, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। अब ईमान वालों की आदतें क्या होती हैं? कौन लोग कामयाब हो गए? हम कहते हैं ना भाई ये फील्ड वाले लोग बहुत अच्छे हैं, फिर बताते हैं उसमें ये औसाफ हैं, कैटेगरीज ये हैं, उसकी वस्फिये हैं। अल्लाह फरमाता है ईमान वाले कामयाब हुए। ईमान वाले कौन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। तर्जमा, जो अपनी नमाज में खुशू और खुजू वाले हैं, जो नमाज ध्यान से पढ़ते हैं। पहला वस्फ ये फरमाया कि वो नमाज में खुशू और खुजू अपनाते हैं। उस वक्त उनके दिलों में अल्लाह ताला का खौफ होता है, उनके आजाद साकिन होते हैं। ऐसा अहवाल के इस इज्तिमा में आने वालों और मदनी चैनल के नाजरीन, क्या हम ऐसे ईमान वाले हैं? बदकिस्मती के साथ, अफसरदा दिली के साथ कहना पड़ता है कि पहले नमाज तो पढ़ें, फिर खुशू की बात करें। इधर मेजॉरिटी, कसरत मुसलमानों की वो है जो नमाज ही नहीं पढ़ती। एक सर्वे के मुताबिक मुसलमानों की पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की 5 से 6% आबादी 5 वक्त नमाज पढ़ती है। अब आप बताइए कैसे रहमतें नाजिल होंगी, कैसे कामयाब होंगे? पहला वस्फ जो कुरान में अल्लाह फरमाता है वो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू अपनाते हैं। जब वो नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की याद में मुस्तगरक होते हैं। हम में से अक्सर तो नमाज ही नहीं पढ़ते।
مگر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کے دل کہاں ہوتے ہیں، ان کی خیالات کہاں ہوتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا، یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا، بالکل بے دلی کے ساتھ عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ نماز میں، دھیان ہی نہیں ہوتا نماز میں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ مگر آج تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے، کون آیا نماز پڑھنے، کون نہیں آیا، کس نے کیا پہنا ہے، یا پھر کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا، کاروباری آدمی تھا، روزانہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا تھا۔ ایک دن عشاء کی جماعت چلی گئی، جب عشاء کی جماعت چلی گئی تو رونے لگا۔ تو لوگوں نے کہا یار بڑا کمال کا بندہ ہے، اتنی محبت جماعت سے، رونے لگا۔ کہ کوئی بات نہیں، کل مل جائے گی، دوبارہ جماعت سے پڑھ لینا۔ کہتے نہیں، بات یہ امام صاحب جب 4 رکعت عشاء کی پڑھاتے تھے میں سارا دکان کا حساب کر لیتا تھا، اب اپنی پڑھوں گا تو حساب کے لیے الگ ٹائم دینا پڑے گا۔ تو آج یہی حال ہے کہ جناب نماز کے اندر ہی ساری پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ آج دنیا میں کسی اہم شخصیت کے پاس جانا پڑے، سمجھیے میری بات کو، آپ کو کوئی آپ کے شہر کا سب سے بڑا آدمی بلا لے، پاکستان کا کوئی بہت بڑا وزیر، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بڑی عہدے کا شخص بلائے آپ کو، منسٹر کے پاس آپ کو جانا ہو کسی فائل کو لے کر، اب کیسا کانشیس ہوتا ہے، کتنا فوکس ہوتا ہے، کتنی توجہ کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے اس کے سامنے کہ یار 5 منٹ ملیں گے، اپنی بات پوری کر لوں گا، صحیح طریقے سے بات سمجھاؤں گا۔ نوکری کے لیے انٹرویو دینے جانا ہو، ویزا کے لیے ایمبیسی جانا ہو، سچ بتاؤ کتنی تیاری کرتے ہیں، رات و نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا سوال پوچھ لیا جائے، کپڑے کیسے ہونے چاہیے، کانفیڈنس کیسا ہونا چاہیے۔ بندہ ٹپ لے رہا ہوتا ہے کسی سے، یار بتا دو کیا کیا پوچھیں گے۔ تم دنیا میں کسی افسر کے پاس جاؤ، تیاری کے ساتھ جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جب اللہ اکبر کہہ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو دماغ کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے۔ ارے نماز کا اہتمام کیسا ہونا چاہیے۔ آج ہم دعوت میں جاتے ہیں، بلکہ اس اجتماع میں آپ آئے ہوں گے، اچھی بات ہے کہ جب ہم کسی تقریب میں جائیں تو صاف ستھرے خوشبو لگا کر اپنے بالوں کو بنا کر جاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن جب میں کسی کی دعوت میں جاؤں تو تیار ہو کر جاؤں، اور اللہ کے گھر میں جاؤں تو کوئی تیاری نہ ہو، کپڑوں سے بو آ رہی ہوتی ہے، لوگوں کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، پسینے میں شراب اور ہوتے ہیں۔ کیا اس حال میں کسی مالدار کے گھر دعوت میں جاؤ گے، کسی رشتہ دار کے گھر جاؤ گے؟ ان کے گھر جانا ہے تو پورے محلے کو پتا چلتا ہے کیونکہ اتنی خوشبو لگا کر جاتا ہوں، اور اللہ کے گھر جانے کا کوئی اکرام نہیں، کوئی عزت نہیں۔ سوچیے اپنے آپ سے، ارے مسجد اللہ کا گھر ہے، میں رب کا مہمان بن رہا ہوں، زیادہ تیاری ہونی چاہیے، زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال نماز پڑھیں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، ایسی عبادت کریں کہ جب نماز پڑھیں تو اللہ کا خیال ہو۔ ہمارے اسلاف کیسے نماز پڑھتے ذرا سنیے، ایسے انداز ہوتے کہ ہم سنیں تو حیران ہو جائیں۔ بڑا عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے مجاہدات اور ان کی عبادات کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کسی غزوے میں تھے، واپسی پر ہم پہاڑی علاقے سے گزرے تو نبی پاک نے فرمایا یہیں قیام کر لو۔ سب صحابہ کرام آرام کی خاطر وہاں ٹھہر گئے۔ اللہ عز و جل کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ آج رات سارے آرام کر رہے ہیں، پہرا کون دے گا؟ تو ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور ہم دونوں مل کر پہرا دیں گے، باقی سب کو کہیں آرام کریں۔ چوکیدار ہو تو بندہ سو جاتا ہے، تو باقی لوگ سو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ اب دونوں نے مشورہ کیا، انصاری صحابی نے کہ ہم ایسا کرتے ہیں آدھی رات ہم میں سے ایک پہرا دے گا تو دوسرا سو جائے، پھر جب وہ اٹھ جائے گا تو دوسرا سو جائے گا، ایک باری باری ڈیوٹی باندھ لی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ایک صحابی نے کہا کہ آپ آرام فرمائیں، میں جاگتا ہوں، پھر آپ پہرا دینا۔ تو وہ مہاجر صحابی سو گئے اور انصاری صحابی جاگنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے سوچا جاگنا ہی ہے تو نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب ذرا سنیے گا، چوکیداری پہرا دیا جا رہا ہے، دشمن کا خوف ہے، اور رات کی اندھیری رات، کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ فرض نماز نہیں ہے، نفلی نماز انہوں نے شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگے تو دشمنوں میں سے ایک شخص آیا، اس نے دور سے دیکھا کہ سارے صحابہ سو رہے ہیں اور مسلمان، اور ایک ہی بندہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے کمان پر تیر چڑھایا اور جو صحابی نماز پڑھ رہے تھے ان کو تیر مار دیا۔ تیر آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا، مگر ان نے کوئی حرکت نہیں کی، نماز جاری رکھی۔ اللہ کی یاد میں ایسے مست تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا جسم میں تیر لگ گیا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے دوسرا تیر مارا، دوسرا تیر آپ کے جسم میں لگ گیا، مگر اس کے باوجود آپ نماز میں مشغول رہے۔ تیسرا اس ظالم نے تیر مارا، وہ بھی آپ کے جسم اقدس میں اتر گیا۔ آپ نے جناب نماز نہ توڑی، لیکن جب آپ نے رکوع و سجود کر لیے، سلام پھیر لیا، اب اپنے ساتھی کو جگایا،
جب اس کافر نے دیکھا کہ یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھی اور بھی موجود ہیں، وہ فوراً بھاگ گیا۔ مہاجر صحابی نے اپنے اس رفیق صحابی کی جب حالت دیکھی، جلدی جلدی اس نے ان کے جسم سے تیر نکالے اور فرمایا کہ دشمن نے آپ پر جب حملہ کیا ہمیں کیوں نہیں جگایا؟ اس پر قرآن و نماز کے شہدائی اس انصاری صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے نماز میں ایک سورت شروع کی ہوئی تھی اور میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سورت ادھوری چھوڑوں اور نماز توڑ ڈالوں۔ خدا کی قسم اگر مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہرے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو اپنی جان دے دیتا مگر سورت مکمل کرتا، لیکن مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ پہرا دینے کا حکم فرمایا تھا، میری ذمہ داری تھی اور میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کو احسن طریقے سے سر انجام دوں۔ جب میں نے دیکھا کہ بہت زخمی ہو گیا ہوں، احساس ذمہ داری کی وجہ سے نماز کو مختصر کیا تاکہ آپ کو جگا دوں اور دشمن مزید حملہ نہ کر سکے۔ سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جب نماز میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا دنیا سے نکل جاتے تھے، اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتے تھے، مگر آج ہم ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو پتہ نہیں کتنے خیالات ساتھ ہوتے ہیں، خشوع و خضوع تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہ لوگ جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو نماز کے احکام کو صحیح نہیں جانتے، ایسا لگتا ہے کوئی ریس لگی ہوئی ہے، صحیح نماز پڑھنے والا 4 رکعت پڑھے، دوسرے جناب پوری نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص مسجد میں آیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے نماز پڑھی، نبی پاک کے پاس آ کر پھر اس نے سلام کیا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز درست نہیں ہے۔ وہ واپس گیا، پھر نماز پڑھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو پھر سلام کیا، نبی پاک نے سلام کا جواب دیا، ارشاد فرمایا جاؤ واپس جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، آقا واپس بھیجتے، کہتے جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حضور مجھے تو ایسی ہی نماز پڑھنے آتی ہے، 3 بار آپ نے کہا، تینوں بار پڑھ لی، آپ بار بار کہیں گے مجھے آتی ایسی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا فرمایا؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اس طرح پوری نماز مکمل کرو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اطمینان سے نماز پڑھنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے، مگر آج تو حال یہ ہے بندہ رکوع میں جاتا نہیں کہ کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے میں جاتا نہیں کہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کنوے کی طرح ٹھونک مارنے والا کہا گیا۔ سوچئے، پتا چلے 15 سال نمازیں پڑھی، 25 سال نمازیں پڑھی اور نماز ایک قبول نہ ہوئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس فرض کو پورا ضرور کرنا ہے مگر پراپر طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک سوال ویسے کرنا چاہوں گا، ہم نے بہت ساری چیزیں زندگی میں سیکھی ہیں، میٹرک کیا ہوگا، گریجویٹ کیا ہوگا، ٹائپنگ سیکھی ہوگی، کمپیوٹر سیکھا ہوگا، ڈرائیونگ سیکھی ہوگی، یہ سب کیوں سیکھا؟ ضروری سمجھا سب سے اہم فرض، سب سے امپورٹنٹ فرض نماز ہے۔ ہم نے کہاں جا کے نماز سیکھی؟ ویسے بڑی اہم بات ہے۔ ہم نمازی بھی جو نماز پڑھتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ نے کس مدرسے میں جا کر، کس عالم دین کے پاس جا کر کہا کہ حضور مجھے نماز سکھا دیں؟ ہم نے تو نماز لوگوں کو دیکھنا شروع کیا، ویسے پڑھنا شروع کر دی۔ پراپر نماز کا کورس کہاں سے کیا؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب سے امپورٹنٹ چیز جو نماز ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اول تو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سیکھتے نہیں۔ خدا را سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں آپ کو قرآن کے ذریعے عرض کر رہا ہوں، نماز سیکھیے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے بدنی ماحول کو۔ اس ماحول میں صرف پرابلم بتایا نہیں جاتا، پرابلم کا سولوشن بھی دیا جاتا ہے، حل بھی بتایا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت نے ایک ایسا شاندار ہمیں تحفہ دیا، اب دعوت اسلامی میں 7 دن کا فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے۔ ہاں، آپ کہیں گے یار میں 25 سال کا نمازی، آپ کورس کروں؟ جی بالکل آپ کر لیجئے، اور میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کورس کر کے کہیں گے کہ بڑا اچھا ہوا میں نے کورس کر لیا، مجھے کتنی باتیں پتہ ہی نہیں تھی، میں تو سمجھ رہا تھا میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار چیک کروانے میں تو حرج نہیں ہے نا، بندہ کہتا ہے میں بالکل صحت مند ہوں، صبح نہ پیٹ میں درد ہوتا ہے نہ سر میں درد ہوتا ہے، اور جب جا کر ڈاکٹر اس کے لیبورٹری ٹیسٹ کرواتا ہے تو پتا چلتا ہے شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے اور اندر کولیسٹرول بھی آ گیا ہے۔ بھائی آپ تو ٹھیک چلتے تھے، آپ اپنے آپ کو صحت مند کہتے تھے، میں دکھتا صحت مند ہوں، اندر کیا کیا لے کے گھوم رہا ہوں پتا نہیں ہے۔ آپ دکھتے نمازی ہیں، میں دکھتا نمازی ہوں، نماز ٹھیک ہے کہ نہیں وہ تو عالم دین بتائیں گے نا، جو صحیح طریقے سے نماز کا کورس کروائیں گے وہ سکھائیں گے کہ ہمارے مخارج درست ہیں کہ نہیں۔ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے اور اللہ نہ کرے گناہ ہی ملتا رہا۔ تو برائے کرم آپ تمام تاجران جو آئے ہیں، جتنے اسلامی بھائی ہیں، میں دعوت اسلامی والوں سے بھی بات کر رہا ہوں، 25 سال ہو گئے نا آپ کو مدنی ماحول میں، آپ بھی فیضان نماز کورس کر لیں، ایک بار لیبارٹری سکین کروا لیں، مدنی لیبارٹری سے